अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से अहम और बड़े मुकदमात लड़ना, मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट्स में पुलिस चालान की कानूनी पड़ताल जैसी जिम्मेदारियां निभाना कोई आसान काम नहीं। किसी भी मुल्क के अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए प्रोसिक्यूशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। खुशकिस्मती की बात यह है कि पंजाब में भी प्रोसिक्यूशन का महकमा पूरी तरह मुतहरिक है। बड़े केसेस की पैरवी की जा रही है। महकमा ने मॉनिटरिंग सेल को भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया है। फोरेंसिक के तरबियती प्रोग्राम का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब देखना यह है कि नाज़रीन, पंजाब में कायम ये जो इदारा है वो नई जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक किस तरह से तब्दील हो रहा है, किस तरह से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से ये इदारा जो है वो फ़ाल है और काम कर रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। अपने आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोसिक्यूशन जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह। फरहाद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। मोस्ट वेलकम जी। अच्छा, सबसे पहले तो बताइएगा कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से काम करता है और बुनियादी अमूर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? बेसिकली आप इस तरह से समझें कि जो आपकी एफआईआर की रजिस्ट्रेशन होती है क्रिमिनल साइड पे, हम क्रिमिनल केस उसको कहते हैं, स्टेट के बिहाफ पे आपने कंडक्ट करनी होती है प्रोसिक्यूशन। अब पहले हमारे पास 2006 से पहले जो थे अटॉर्नी ऑफिसेज थे जो क्रिमिनल साइड के केसेस को भी डील करते थे, और उससे पहले लीगल इंस्पेक्टर्स थे जो पुलिस डिपार्टमेंट खुद ही प्रोसिक्यूशन करती थी। लेकिन किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिस चाहिए होता है। और हमारा जब 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे ये प्रोविंसेस को जब बाइख्तियार किया गया कि वो अपनी लेजिस्लेशन करते हैं, तो तमाम प्रोविंसेस ने अपनी प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के एक्ट जो थे उनको इन्फोर्स किया। पंजाब के अंदर पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2006 में है, जिसके तहत आपके शुरू में जो प्रोसिक्यूटर्स थे वो उनको हायर किया गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लेकिन उस एक्ट के अंदर फिर पूरे तरीके से एक मैकेनिज्म दिया गया कि पीपीएससी के ज़रिए जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके ज़रिए इंडक्शन होती है कि आप लॉयर्स में से जिन्होंने लॉ किया होता है, जिनकी कम से कम 2 साल की स्टैंडिंग होती है, कि हमारी एडीपीपी की सीट है, दैट इज़ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रेड 17, इसकी इंडक्शन जो है थ्रू पीपीएससी होती है। और एक ऐसा शख्स जिसने लॉ किया और उसकी कम से कम 2 साल की स्टैंडिंग हो तो वो एग्ज़ाम दे सकता है, वो एलिजिबल समझा जाता है कि वो एडीपीपी का एग्ज़ाम दे। इसी तरह से आपके डीपीजी और डीडीपीपी जो है उनके लिए जो है वो 5 साल का टेन्योर है, वो भी पीपीएससी का एग्ज़ाम देती है। इसी तरह एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है डीपीपी ऑफिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए ऑफिसर्स की इंडक्शन कुछ प्रमोशन से होती है और कुछ पीपीएससी के थ्रू होती है। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर जनरल है ये आपका ये एक्ट प्रोवाइड करता है सेक्शन 6, जिसके तहत एक ऐसे शख्स को जो हाई कोर्ट का जज बनने का अहल है, जो एलिजिबिलिटी हाई कोर्ट के जज की है, द सेम एलिजिबिलिटी इज़ फॉर प्रोसिक्यूटर जनरल। तो उसमें फिर हुकूमत जो है इनवाइट करती है ऐसे लॉयर्स को जो उस कैपेबिलिटी के होते हैं कि उनकी प्रैक्टिस, सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस, 15 साल की प्रैक्टिस, तो उस पर फिर वो एक नोटिफिकेशन करती है सेक्शन 6 के तहत कि 3 साल के पीरियड के लिए जो कि एक्सटेंड हो सकता है, उस पे वो नोटिफाई करते हैं। और उस नोटिफिकेशन के तहत जैसे मेरा नोटिफिकेशन जो है वो 11 दिसंबर 2023 को हुआ और ये इसका टेन्योर जो है दिसंबर 2026 तक है, और जो मैं अभी 2 साल का पीरियड जो है वो 11 तारीख को कंप्लीट करने जा रहा हूँ एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। तो ये हमारा बेसिकली हमने कंडक्ट करनी होती प्रोसिक्यूशन के जो एक्यूज पर्सनस के खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। हमने पहले दिन से उनको लाइन ऑफ इंक्वायरी देनी होती है कि आपने दीज आर द लाइंस टू इन्वेस्टिगेट। उसके बाद हमने 2 तरह की स्टेज है, एक प्री ट्रायल स्टेज है कि जो इन्वेस्टिगेशन के रिमांड आया है, रिमांड लेके देना है, रिमांड कंटेस्ट करना है, जो पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करनी, हमने उसकी प्रोसिक्यूशन करनी कि जो कोर्ट से रिलेटेड अमूर हैं वो पुलिस ने नहीं करने, वो हमने करने हैं। और जो कोर्ट के अलावा इन्वेस्टिगेशन है, किसी को अरेस्ट करना है, उसकी जायदाद जब्त करनी है, उसके वारंट लेने, वो सारा का सारा काम पुलिस का है। तो ये एक मैकेनिज्म है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने मिल के काम करना है कि स्टेट के खिलाफ जो जराइम हैं, जो मुल्ज़मान हैं, उनको पकड़ना है, उनकी तफ्तीश करनी है, और प्रोसिक्यूशन ने उनके खिलाफ केसेस अदालतों में ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जो सिविल साइड के केसेस हैं उनको एडवोकेट जनरल ऑफिस डील करता है, और जो प्रोविंस के हवाले से, और जो आपका फेडरेशन है उसको
اٹارنی جنرل آفس ہے وہ جی ڈیل کرتا ہے. لیکن جو کرمنل سائڈ کا معاملہ ہے اسٹیٹ کے بہاف پہ، وہ چاہے پروونس کی عدالتوں میں ہم نے دیکھنا ہے، چاہے ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ دیکھنا ہے، یا ہم نے سپریم کورٹ میں جا کے کنڈکٹ کرنا ہے، تو وہ پروسیکیوشن آفس نے کرنا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ جو فوجداری مقدمات ہیں اسٹیٹ کے بہاف پہ ہم نے وہ مقدمات کمپلیننٹ کے سیکوینس میں ہم نے ان کو اپنی ذمہ داری ان سیکوینس آف پروسیکیوشن کنڈکٹ کرنا. اچھا فرحات صاحب، جس طرح سے ابھی آپ بتا رہے ہیں ڈیٹیل میں کہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ پروسیکیوشن کا جو ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے اور ان کا ایک پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے، تو بتائیے گا کہ پروسیکیوشن کی اور پنجاب پولیس کی اگر ہم کوآرڈینیشن کے حوالے سے بات کریں تو وہ کس طرح کی ہے؟ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیم ہے، اور اس ٹیم کو اگر آپ یہ بات کریں کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز جو ہے، جن کو میں یہ کہتا ہوں کہ دے آر ایکٹر آف دیئر اون سبجیکٹ، کہ آپ اگر کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کریں اس میں پولیس بھی آئے گی، اس میں پروسیکیوشن بھی آئے گی، اس میں میڈیکل لیگل سرجن کا ڈپارٹمنٹ بھی آئے گا، اس میں پنجاب فورنسک ایجنسی بھی آئے گی، اس کے اندر پریزن ڈپارٹمنٹ بھی آئے گا، کہ یہ پولیس نے پکڑنا ہے، تفتیش کرنی ہے، پروسیکیوشن پروسیکیوٹر نے کرنی ہے، کیمیکل انالیسس جو ہے وہ فرانزک سائنس نے کرنا ہے، پریزنز والے نے لانا ہے، لے جانا ہے، اس کی جوڈیشل کسٹڈی کو دیکھنا ہے. تو جب تک یہ ڈپارٹمنٹ مل کے کام نہیں کریں گے اس وقت تک کوآرڈینیشن نہیں ہوگی. ہم نے اس میں یہ کیا کہ کریڈٹ گوز ٹو آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور، کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آ کے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر اپنا انپٹ دیا، ڈپارٹمنٹس کو بہت قریب لے کے آئیں، ہمیں بٹھایا کہ آپ آپس میں بیٹھیں، اپنے ایشوز ریزالو کریں، کوآرڈینیشن. اور مارچ 2024 میں ہم نے ایک MOU سائن کیا جس کے سگنیٹری پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے میں ہوں اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر عثمان IG پنجاب صاحب ہیں، کہ ہم نے فرام دی ویری فرسٹ ڈے کہ کیسے پرچہ درج ہوگا، کیا کوآرڈینیشن ہوگی پولیس کی، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو ہمارا پروسیکیوٹر لائن آف انکوائری کیسے دے گا، اور ہمارے ایکٹ کے مطابق انویسٹیگیٹنگ آفیسر از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو observe and to comply with the line of inquiry issued by the concerned prosecutor. اب ہم نے اگلا کام یہ کیا ہے کہ پولیس کام کرتی ہے، ان کا سافٹ ویئر ہے پول کام، ہم کرتے ہیں کیس فلو مینجمنٹ سسٹم. اب ہم نے ان کو انٹیگریٹ کر دیا. پولیس FIR درج کرتی ہے، اپلوڈ کرتی ہے، ہمارے پاس آ جاتی ہے. ہمارا کنسرنڈ پروسیکیوٹر پہلے دن لائن آف انکوائری دیتا ہے کہ یہ لائنز ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں. تو اب ہمارا ایک کوآرڈینیشن کا لیول ہے. ہم اس کوآرڈینیشن کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے 3 ٹیئرز بنا دیے. پہلا ٹیئر انویسٹیگیٹنگ آفیسر کنسرن پروسیکیوٹر ہے، دوسرا ٹیئر SP انویسٹیگیشن جو اس ڈسٹرکٹ کا ہے، اور ہمارا ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر. تیسرا ٹیئر ہے IG پنجاب اور PG پنجاب. ہم اپنے اپنے لیول پہ ان چیزوں کو ریزالو کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں کہ آنریبل چیف جسٹس صاحبہ کی ڈائریکشن پہ ہم نے پچھلے 2017 سے لے کے 2024 تک کی پینڈنگ پولیس رپورٹس کے اوپر ورک آؤٹ کیا، اور ہم نے نکالا کہ 4,70,000 پولیس رپورٹس کبھی پولیس نے بنائی نہیں تھی آؤٹ آف 50 لاکھ، کہ 46,000 چلان آ گئے FIRs کے، 4,70,000 چلان نہیں آئے تھے. وہ چلان بنے، ہم نے اسکروٹنی کی، وہ سینڈ ٹو کورٹ ہوئے، لوگوں کو انصاف میسر آنے لگا. اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ اب FIR جو آپ کی کمپیوٹر میں جنریٹ ہوتی ہے، کیس ڈائریز کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد جب پولیس رپورٹ بنتی ہے تو پھر ہمارا ایک تفتیشی اپنے کلرک کے حوالے کرتا ہے یا کانسٹیبل کے حوالے کرتا ہے، وہ رپورٹ لے کے پروسیکیوٹر کے پاس آتا ہے، پروسیکیوٹر اس کو ریسیونگ دیتا ہے مینول. بائی ڈیفالٹ جب لاکھوں چلان نکلتے ہیں تو پولیس کہتی ہے ہم جمع کرا کے آ گئے تھے، پروسیکیوٹر کہتا ہے جی ہمیں دیے نہیں. جب وہ ان کا روڈ سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں تو سائن ہوتے ہیں، پروسیکیوٹر کہتا ہے میرے سائن نہیں ہے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک ریکویسٹ بھیجی ہے IG پنجاب کو، کس سیکوینس میں، کہ ہم نے اس کو انٹیگریٹ تو کر دیا. اب اس کے ثمرات سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، کہ ہم جو فائل کی مومنٹ ہے اس کو ہم پیپر لیس کر دیں، کہ جو ہم اس کو ڈیجیٹلائز کر دیں، کہ یہاں پہ اگر پولیس رپورٹ بنی ہے تو وہ ہمارے پروسیکیوٹر کو جیسے FIR آ رہی ہے اسی طرح پولیس رپورٹ آئے، اور سب کو علم بھی ہوگا کہ کون سا کیس درج ہو رہا ہے، کون سا کیس کس بنیاد پر. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا پروسیکیوٹر مینولی نہ لے، آٹومیٹکلی اس کے پاس جو اس کا جو ڈیٹا جہاں کھلتا ہے اس کے پاس اس کے نمبر پہ وہاں پہ وہ چلان آ جائے، وہ وہیں پہ اسکروٹنی کرے اور وہیں سے سینڈ بیک کر دے. اور اس کو ٹائم لائن جو 173 پرووائڈ کرتا ہے
کہ اگر اس آئی او کو 3 دن کا ٹائم ملا تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوگا ان 3 دنوں میں ریکٹیفائی کر کے دوبارہ سینڈ کرنے کے، ورنہ وہ ونڈو بلاک ہو جائے گی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ہمارا سسٹم، جج صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک چیز میں اور ایڈ کروں کہ آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مثالی نیلم صاحب کے آرڈر پہ اب پولیس، پروسیکیوشن اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے سافٹ ویئر کو انٹیگریٹ کر دیا گیا۔ اب پہلے دن ایک کلک کے اوپر ایک شہری گھر بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے کہ میری ایف آئی آر کب درج ہوئی، میری ایف آئی آر کس نے انویسٹیگیٹ کی، کتنے دن انویسٹیگیشن چلتی رہی، کب پہلی دفعہ پروسیکیوشن کے پاس آئی، کس پروسیکیوٹر نے اسکروٹنی کی، اور اگر یہ سینڈ ٹو کورٹ ہوئی تو کس کورٹ میں گئی، اور اس وقت اس میں کیا پروسیڈنگ چل رہی لائک ایک مانیٹرنگ اور آپ کو ایک کیس کی تاریخ لینے کے لیے یو ہیو ٹو ٹریول فرام بھکر ٹو لاہور کے صرف یہ دیکھنے کے لیے میرا کیس، جو کہ آپ سنگل کلک کے اوپر دیکھیں گے کہ آپ نے ایف آئی آر درج کرائی تھی۔ یہ جو پورٹل سسٹم ہے اس کے ثمرات تبھی آئیں گے کہ جب ہم ڈیفرنٹ سیلوز میں کام کرنے والے ڈپارٹمنٹس کو انٹیگریٹ کر دیں گے، ان کی انٹر لنک ہو جائے گی پروسیڈنگ، وہ کوارڈینیٹ کریں گے، ان کے درمیان ایک کوپریشن کا لیول بن جائے۔ اچھا، اس سے بہت سی جو کیس میں تاخیر ہوتی تھی اور چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی تھی، کیسز دب جاتے تھے، وہ بھی اب نہیں ہوگا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پولیس کا اگر سسٹم آپ کو یہ بتائے گا کہ 2025 کے اندر ہم نے 70,000 ایف آئی آر، فار دی سیک آف آرگومنٹ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 70,000 ایف آئی آر رجسٹرڈ کی ہے، تو ود ان اے کلک وہ آپ کو بتائے گا کہ اس 70,000 ایف آئی آر کے کتنے چلان پروسیکیوشن کے پاس گئے، اور پروسیکیوشن کا سسٹم بتائے گا کہ کتنے چلان پروسیکیوشن نے سینڈ ٹو کورٹ کیے۔ تو وہ جو جھوٹ بولنے والی اور مس لیڈ کرنے والی بات تھی کہ ہم بلیم گیم میں تھے، پولیس نے کہا ہم نے دے دیا، پروسیکیوشن کہتی ہے ہمیں ملا نہیں، عدالت کہتی ہے میں تو یہ کیس بھی سن چکا ہوں، تو اس چیزوں کو بچنے کے لیے، اور آپ دیکھیں آپ کا آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل اپرچونٹی ٹو اے سٹیزن از اے فنڈامنٹل رائٹ گارنٹیڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور 10A آرٹیکل کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا کا، ڈیو پروسیس آف لا کیا ہے کہ اگر ایف آئی آر درج ہونی ہے تو وداؤٹ ڈیلے ہوگی، اگر گواہوں کے اسٹیٹمنٹ لکھنے ہیں تو وداؤٹ ڈیلے ہوں گے، اگر ملزمان کو پکڑنا ہے تو وداؤٹ ڈیلے ان کو پکڑا جائے گا، اگر ان کے خلاف کوئی شہادت ہے تو ان کی پولیس رپورٹ ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم جمع کرانے کا آئیو پابند ہے، اور اگر وہ جیل میں چلے گئے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا ٹرائل، سپیڈی ٹرائل از a fundamental right within the definition of due process of law کہ اس کا ٹرائل ود ان ٹائم کریں، یہ نہیں کہ وہ سالہ سال جیل میں سڑتا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں کہ جب آپ ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ لیں، آپ انٹر لنک کر دیں ڈپارٹمنٹس کو۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، سی ایم پنجاب کا ویژن بہت کلیئر ہے اس بات پہ کہ ڈپارٹمنٹس have to deal with the other departments on the same similar subjects، کہ جیسے ہم نے ایم او یو سائن کیا وٹنس فار دی سیک آف وومن پروٹیکشن اتھارٹی، پھر ہم نے سائن کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو، پھر ہم نے سائن کیا سوشل پروٹیکشن اتھارٹی، کہ جو آپ کے سبجیکٹ ہمارے ساتھ کامن ہے نا، اس کا ہم نے ایک وے آؤٹ بنا لیا کہ یہ سسٹم ہوگا کہ اگر ایک خاتون آپ کے پاس آ جاتی ہے فار دی سیک آف آرگومنٹ وومن پروٹیکشن اتھارٹی میں مجھے مارا ہے، تو آپ ہمیں آن بورڈ لیں گے، ہم پولیس کو آن بورڈ لیں گے، ہم اس کا میڈیکل کرائیں گے، ہم اس کی ایف آئی آر درج کرائیں گے، ہم سوشل پروٹیکشن اتھارٹی سے اس کو سوشل سپورٹ پرووائڈ کرائیں گے، ایک میکنزم بن جائے گا کہ یہ نہیں ڈیڈیکیٹڈ پرسنز کو پتہ ہوگا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ جی، ہم یہ نہیں ہوگا کہ وہ پہلے جائے آپ کے پاس، آپ کے تھانے جائے، وہ بیچاری رولتی تھانے ہے تو آپ کے پاس آ جائے، ہمارے پاس آ جائے، سوشل پروٹیکشن میں آ جائے، تو ہم نے ایک نیٹ ورکنگ کی ہو کہ ایک عام آدمی کو تمام ڈپارٹمنٹس ایک ہی امبریلا کے نیچے مل جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چینج جو ہے پنجاب میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ جو لوگ پنجاب حکومت کی مثال دیا۔ اچھا، جیسا کہ حکومت کے اہم اور بڑے جو مقدمات ہیں ان کی تیاری بھی ایک فراتہ بڑا چیلنج ہوتا ہے، تو اس ٹاسک کو کس طرح سے کمپلیٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ہر کیس امپورٹنٹ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کیس کو ہم نے کم دیکھنا ہے، کسی کو ہم نے زیادہ دیکھنا ہے، لیکن دیکھیں اگر آپ پینل کوڈ کو دیں تو اس کے اندر مختلف جرائم کی مختلف سزائیں، قتل کی جو ہے وہ سزا ڈیتھ سینٹنس ہے، چوری کی سزا ایک فار دی سیک آف آرگومنٹ 3 سال ہے، کسی کی سزا 7 سال ہے۔ تو لیجسلیچر نے کرائم اور اوفینسز کو بھی کلاسیفائی کیا ہے ڈیفرنٹ پنشمنٹس کے وجہ سے، کچھ ٹرائل میجسٹریل ہیں، کچھ ٹرائل جو ہیں وہ سیشن ٹرائل ہیں، کچھ ATA کی اسپیشل کورٹس کرتی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سنگین جرائم ہیں ان کو ہم پریفرنس دیتے ہیں، اس پہ ہمارے زیادہ آفیسرز بھی زیادہ ٹرینڈ ہیں، اس میں ہم نے زیادہ آفیسرز دیے ہیں۔ لیکن میں نے ایک اور چیز انٹروڈیوس کی ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو پہلے نہیں تھی،
ہم نے ورک لوڈ کو انٹروڈیوس کیا ہے کہ اگر اس کورٹ کے اندر 100 کیسز ہیں تو ہم یہاں پہ 3 آفیسر دے رہے ہیں، اگر اس کورٹ کے اندر 20 کیسز ہیں تو وہاں ہم 1 آفیسر دے رہے ہیں۔ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ 10 کورٹس ہیں تو آپ 4 آفیسر 40 جگہ دے دیں، اب ایک آفیسر کے پاس کیس کرنے کے آگے 80، دوسرے کے پاس 10 ہیں، تو میں نے ورک لوڈ ڈویژن کر دی کہ آپ نے کورٹ میں دیکھا کہ اس کا کتنا ورک ہے، اس لوڈ کو ڈیوائیڈ کر کے آفیسرز دیں۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ آفیسرز کی زندگی آسان ہو گئی ہے، کیسز کی پروسیکیوشن بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، ورک لوڈ کی تقسیم یہی میں نے ریکمینڈ کیا ہے آئی جی صاحب کو پولیس میں کہ ایک تھانہ کن ہے اس میں آپ نے سملر آفیسرز دیے ہیں، سیم لائک دی گلبرگ میں سال کی ایف آئی آر ہیں 500، کانے میں ہیں 10,000، تو آپ اگر ایک جتنے آفیسرز دیں گے تو وہ اتنی اچھی سٹرینتھ پہ اتنا کوالٹی کا کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ ورک لوڈ کے حوالے سے تقسیم کریں گے تو آپ کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ اچھا فرحات صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور 2 سال سے ہم نے دیکھا ہے بہت سی تبدیلیاں بھی اس ادارے میں آئی ہیں اور بہت سے نئی چیلنجز بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ چیف جسٹس صاحبہ سے بھی آپ کی ملاقات رہتی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی مزید بہتری کے لیے معزز ججز صاحبان کی کیا رائے ہے، کیا تجاویز کرتے ہیں وہ کہ کیا مزید بہتری؟ میں تو آپ کو ایک سینٹنس بتاتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی مجھے موقع ملا آنریبل چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان جی، اور انہوں نے ایک سمپل سینٹنس میں سمجھتا ہوں کہ وہ سینٹنس میرے لیے ساری زندگی کا اگر میں سمجھوں تو سرمایہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف پروسیکیوشن آف پنجاب۔ انہوں نے کہا کہ میں دوسرے صوبوں سے کہتا ہوں کہ اگر پروسیکیوشن کا کام سیکھنا ہے تو جاؤ پی جی پنجاب سے جا کے دیکھو، تو یہ ایک کمپلیمنٹ ہے۔ اور اگر آپ کا چیف جسٹس صاحب جو ہمارے آنریبل ایپیکس اگست کورٹ کے اگر وہ آبزرو کر کے کوئی سینٹنس دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سینٹنس نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا ہے جو شاید مجھے زندگی میں ویسے میسر نہ آتا۔ تو میں بہت اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے تمام پروسیکیوشن کی ٹیم کا، چاہے وہ آفیسرز ہیں آفیشلز ہیں، کہ ان کی دن رات کی محنت۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں، اس ڈپارٹمنٹ نے ایک تو یہ ہے نا کہ اسٹیٹ کے بہاف پہ کرنا ہے، اب مجھے اپنے پروسیکیوٹرز کا بھی دیکھنا ہے۔ یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ تھا، جو 15 سال پہلے 17ویں گریڈ میں آیا وہ 17ویں میں ہے، جو 18ویں میں آیا ان کے سروس رولز نہیں تھے، ان کی پروموشنز کے ایشو جو آپ نے آتے ہی سب سے پہلے ہم نے اب سیٹل کیا ہے، پروموشن ہوئی ہیں۔ لیکن آپ ایک اور میں بتاتا ہوں، جیسے پولیس کے اندر ریفارمز ہو رہے ہیں، وی نیڈ ریفارمز ان پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ۔ ہمارے پاس گاڑیوں کا مسئلہ ہے، تو اس طرح میں نے سی ایم، ہماری جو وردی سی ایم ہے ان سے میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے، ہم نے سمریز بھی بھیجی ہیں۔ ہمارے پاس شارٹیج ہے پروسیکیوٹرز کا، 1400 پروسیکیوشن کی ڈیزگنیٹڈ پوسٹ ہیں، میں 900 پروسیکیوٹر سے کام کر رہا ہوں۔ میں نے اب بھی سی ایم صاحبہ نے پرمیشن دی ہے، ہم نے پی پی ایس سی میں ریکوزیشن بھیجی ہے کہ ہمیں نئے پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ بھرتی کر کے دیے جائیں۔ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹرنس اور جو اب دیکھیں کہ اگر ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہے اس کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، میں اکثر یہ مثال کوٹ کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی کوٹ کر رہا ہوں، کہ کنسرن ڈی پی او ایک منتھلی میٹنگ ہوتی ہے جو ہماری جسٹس کمیٹی ڈسٹرکٹ کی جو کمیٹی ہے ہیڈ کرتے ہیں سیشن جج۔ میرا ڈی پی پی جو ہے آپ کو پتہ ہے وڈ یو بلیو کہ وہ رکشے میں آتا ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے، تو اس فیلنگ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، ویسے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے فرحات صاحب کہ اگر آپ کسی سے ڈیڈیکیشن چاہتے ہیں کام کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لائل ہو کے چلے، جو بڑی ضروری ہے اسپیشلی اس عہدے کے لیے، تو آپ کو اس کی نیڈس کو فلفل کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح سے ہم نے اسٹارٹ میں دیکھا تھا کہ موٹر وے پولیس کے حوالے سے بڑی مثال دی جاتی تھی کہ وہ چلان کاٹتے ہیں، کسی کی سفارش نہیں سنتے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو ساری ان کی نیڈس جو تھی وہ فلفل ہوتی تھی۔ تو بہت ضروری ہے آئی تھنک کہ آپ پروسیکیوٹر کو یا ہائر کرتے ہیں تو اس کو آپ فلفل اس کی نیڈس کو پوری کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ آپ کو اچھے ریزلٹس دے، جو کہ ہم ابھی بھی اتنے تنگ حالات میں بھی دے رہے ہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے سارے آفیسرز پی پی ایس سی سے کلیئر ہو کے ہیں۔ یہ مقابلے کا امتحان ہے کہ جیسے ایک اے سی اسسٹنٹ کمشنر 17 گریڈ میں آتا ہے، اسی طرح اے ڈی پی پی آتا ہے، لیکن اے سی کی زندگی اور ایک اے ڈی پی پی کی زندگی میں ہے لائک ڈفرنس ہے۔ ہمارا اے ڈی پی پی آج بھی ایک شخص کو سزائے موت دلوانے کے بعد نا ٹانگے پہ بیٹھ کے اپنے گاؤں جاتا ہے، اس کو بھی خطرہ ہے۔ اگر پولیس آفیسر کو ملزم سے خطرہ ہے نا کہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہو سکتا ہے، ایک جج صاحب کو اگر یہ خطرہ ہے نا تو یہ میرے اے ڈی پی پی کو بھی یہ خطرہ ہے، اس کو بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی۔ اگر آپ اس سے بیٹرمنٹ چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو اون کرنا پڑے گا، آپ کو اونرشپ لینی پڑے گی۔ اور ساری دنیا کے اندر آپ جا کے دیکھیں کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ایک
अपर डिग्री पे समझा जाता है। हम गवर्नमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करते, हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और हम सिटीजन्स के उन राइट को प्रोटेक्ट करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है और बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब मैं जितनी ओनरशिप इस डिपार्टमेंट की ले सकता थी मैंने ली है। हुकूमत का हमें बहुत ज़्यादा साथ रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी भी जो होने वाली। अच्छा, अगर किसी भी केस को हम कैसे हाई प्रोफाइल केस जो है वो करार दे सकते हैं, इस हवाले से भी बताइए। मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि आपका आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपने तमाम लोगों को इक्वल ट्रीट करना है, लेकिन वो ये कहता है कि कुछ वनरेबल्स हैं, जैसे ख़वातीन हैं, जैसे बच्चे हैं, स्टेट उनको ज़्यादा क्वेश्चन से लेगी उनके मामलात को। हमने हाई प्रोफाइल सेल बनाया है। पहली बात ये है कि मैंने एक जेंडर बेस GBV ट्रैकर बनाया है। ठीक है। हमारे जब केसेस आते हैं तो GBV ट्रैक करता है कि हमारे आज के ये केसेस हैं जो पूरे पंजाब में हुए। उसको मेरी टीम जो यहाँ हाई प्रोफाइल की है वो देखती है, जो उसमें संगीन नौयत के जराइम है हम उसको टेकअप करते हैं। मैं खुद 10(2) ऑफ पंजाब प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट के नोटिस के तहत उसको डिक्लेयर करता हूँ कि दिस इज हाई प्रोफाइल केस। जैसे सानिया ज़ारा केस आपने सुना होगा मुल्तान का, हमने उसको डिक्लेयर किया था, हमने उसकी एग्जीमेशन कराई, फिर हमारी लाइन ऑफ इंक्वायरी थी, हमारी ही इंटरवेंशन पे बहुत कम अरसे पे वो जो है वो डिसाइड हुआ, स्पेशल प्रोसिक्यूटर दिए और आज आपको एक सक्सेस स्टोरी है कि उसके खामद को डेथ सेंटेंस, उसकी वालदा को लाइफ, उसके भाई को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसी मिसाल है, बहुत कम टाइम है। इसकी वजह ये है कि जब हाई प्रोफाइल हम डिक्लेयर करते हैं तो हर वीक के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर ड्यूटी बाउंड होता है कि मेरे उस सेक्शन में रिपोर्ट जमा कराता है कि इस हफ्ते में ये हुआ। मैं उसको खुद मॉनिटर करता हूं। और फिर आज साहब इससे जो बड़ी इंपॉर्टेंट और भी एक चीज होती है कि लोगों के अंदर डर बैठ जाता है किसी के जुल्म और ज्यादती करने से। मैडम इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो डर बैठता है, दूसरा अगर आप सब्जेक्ट की बात करें ना विजिलेंटे जस्टिस की, कि मुझे अगर ये पता होगा ना कि मुझे इंसाफ ये सिस्टम देगा तो मैं घर बैठ के भी सिस्टम पे एतमाद करूंगा। और अगर मुझे पता होगा ना कि मुझे इंसाफ देने की कैपेसिटी खत्म होगी इनकी, तो फिर मैं सड़क पे आऊंगा, मैं मॉब इकट्ठा करूंगा, मैं खुद फर्द जुर्म लगाऊंगा, खुद मुल्ज़िम को सजा सुनाऊंगा और एग्जीक्यूट कर दूंगा। और दूसरी जगह ये है कि जो जुर्म करता है उसको जब डर नहीं होगा कि भाई मैं तो पैसे लगा के छूट जाऊंगा, ये अभी जिस केस की आप बात कर रहे हैं उनको पता था हम हाई प्रोफाइल लोग हैं, हमें किसने कुछ सर गुजारिश है कि हमने ये सिस्टम में ये एग्जाम्पल डाल दी है कि आज अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर चैट GPT को पूछे कि पाकिस्तान में सजाएं होती हैं तो वो बताएगा कि हाँ सानिया ज़ारा केस के अंदर एक्सीलेंट इन्वेस्टिगेशन, एक्सीलेंट प्रोसिक्यूशन करने के बाद ये सजा हुई है। मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। सानिया ज़ारा के वालिद इस वक्त असद रजा मुल्तान में मौजूद हैं, आप जाकर उन्हें पूछ लें। वो मुझे यहाँ पे बैठ के एक दिन कहते, वो रोना शुरू हो गया, मुझे कहते मैं इस बात पे परेशान हूँ कि मैं मुल्तान जाता हूँ तो पुलिस कहती है तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी की है, मैं यहाँ आता हूँ तो आप कहते हैं कि ये मर्डर हुई है। मैंने कहा बात सुने, स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगी और इंशाल्लाह रिजल्ट देना, हम जजमेंट नहीं दे सकते, जजमेंट देनी है कोर्ट ने, कोर्ट साबित करेगी कि खुदकुशी है या हमारी ओपिनियन के मुताबिक ये कत्ल है। तो अल्लाह ताला ने वो वक्त दिखाया और असद अब्बास जो सानिया ज़ारा के वालिद भी हैं और कंप्लेनेंट भी हैं, उन्होंने ओपन अगर 3-4 लोगों के नाम लिए तो उसमें से एक नाम CM पंजाब का, दूसरा नाम उस तफ्तीशी का जो आज DPO सरगोदा हैं शोएब अशरफ, और तीसरा नाम उन्होंने इस बंदा नाचीज का लिया। और मुझे इस बात पे फख्र है कि आज एक मजलूम बाप इस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है कि CM पंजाब, IG पंजाब और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब उसको इंसाफ दिलाने में कामयाब हुए। तो यही मैं समझता हूं। और आप ये देखें कि वो जो मुल्तान का प्रीमिसेस है वहां पे जो इस तरह के जुल्म और ज्यादती करने वाले लोग हैं उन पे किस तरह से डर बैठ गया होगा। आपको ये पता है कि इसमें दफन कर दिया था उसको जी, और हमने जब इसको हाई प्रोफाइल डिक्लेयर किया तो हमारे MOU की वजह से हिना परवेज भट्ट जो थी हमारी चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो गई मुल्तान और उसको टेकअप किया, हमने एग्जीमेशन कराई, एग्जीमेशन इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर सेनेट ने टेकअप कर लिया, CM पंजाब का नोटिस था। उसके बाद ये जब आपको पहली बात की कि जो सीलोज में डिपार्टमेंट काम करते थे अब वो अम्ब्रेला चीफ मिनिस्टर सेल काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको ये रिजल्ट्स। अच्छा, इसके साथ साथ हम जो आपने जंग बार एसोसिएशन के साबिक सदर मुनीर अहमद साहब के कत्ल का नोटिस लेते हुए उसको भी हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर किया मैंने है। ना सिर्फ उसको किया है, मैंने जो अभी विहाड़ी में हुआ पुलिस मुकाबला जो पुलिस कहती है उसको डिक्लेयर किया। उसके अंदर हमने 3 चीजें DPO को
विहाड़ी को मैंने लाइन ऑफ इंक्वायरी दी। फर्स्ट थिंग कि जो SHO है वो अपने खिलाफ तफ्तीशी किस तरह मुकर्रर कर सकता है, सबसे पहले उसको स्टेप डाउन किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। सेकंड थिंग इज कि कोई भी पुलिस मुकाबले का केस है 176 CRPC प्रोवाइड्स के सेशन जज साहब ने इंक्वायरी करनी, दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियल इंक्वायरी। हमने उसमें डायरेक्शन दी है इन सीक्वेंस ऑफ लाइन ऑफ इंक्वायरी कि इसको सेशन जज को भेजें कि मुतलका सेशन जज इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करें। तीसरी हमने लाइन ऑफ इंक्वायरी दी है कि कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर एक्ट आ गया 2022 का, उसके तहत अगर पुलिस मुकाबला है तो अथॉरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट विद पुलिस, दैट इज ओनली विद FIA। दिस केस मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी पुलिस टू FIA। और मैं एक और आपको बात बताऊं, IG पंजाब का मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी लाइन ऑफ इंक्वायरी पे हमने इस केस को ऑर्डिनरी पुलिस से, ये ज़ीशान ढुड्डी वाला केस है जो वकील को कत्ल कर दिया SHO ने, हमने ये ट्रांसफर कर दिया टू FIA। तो महकमे ये नहीं कि वो पुलिस मैन है तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, महकमे इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस टीम से उसका ताल्लुक है, आइदर वे वो यूनिफॉर्म्ड है, आइदर वे वो पुलिस मैन है। हमारे लिए देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर वो मुल्ज़म है he has to face the music of that। अच्छा, यही देखें ना, पहले अपने ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता था और कहा जाता था जी अगर मैं पुलिस में हूँ, अगर मैं किसी और शोबे में हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक ये चीज़ जो ट्रेंड है वो भी ख़त्म हुआ है इससे, कि लोगों में ये है कि अब हमने किसी के साथ कोई नाजायज़ नहीं करना। मैं एक बात बताता हूँ आपको, लोगों की याददाश्त थोड़ी सी ना कमज़ोर हो जाती है। डस्का में आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट बार को एक SHO शहजाद बड़ैश ने कत्ल कर दिया था, और बार काउंसिल जो है वो एक बड़ा मजबूत इदारा है। उन्होंने ना सिर्फ वो केस लड़ा, और पिछले आई थिंक एट दैट टाइम वी वर इन बार काउंसिल, मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव था पंजाब बार काउंसिल का, और हमने स्ट्राइक्स नहीं की थी, हमने केस लड़ा था। और उस इंस्पेक्टर जो शहजाद बड़ैश था उसको डेथ सेंटेंस हुई उस केस के अंदर, और वो पिछले 6, 7, 8 साल से बिहाइंड द बार है। तो ये तो फेस करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि एक यूनिफॉर्म पर्सन जो है उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि आप मिस यूज़ ऑफ पावर नहीं करेंगे। अब मैं अगर PG पंजाब हूँ तो मैं समझूँ कि मेरे पे मैं कानून से मुबरा हूँ, तो मेरी गलत फहमी है। कानून ने अपना कोर्स लेना होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस पोजीशन पे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कितने ताकतवर अपने आप को समझते हैं। कानून या स्टेट के रिट से ताकतवर, और स्ट्राइक किसी भी चीज का कोई हल नहीं होता। नहीं, हमने देखे कोशिश हमने की है कि देखें उनका जायज मुतालबा, वो क्या मांग रहे हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं। तो हमने इदारों ने अपना काम किया, मैंने लाइन ऑफ इंक्वायरी दी है, उस पर वर्कआउट हो गया और वो FIA को चला गया। FIA एक फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, पुलिस का उसका ताल्लुक नहीं है। तो पूरे तरीके से हम कोशिश करेंगे कि ज़ीशान ढुड्डी केस और झांग वाला जो केस है उसमें इंसाफ में, जैसे हम हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक केस को हाई प्रोफाइल करार देने के बाद उसका अगला मरहला क्या होता है, उसकी पैरवी जो है वो, उसका अगला मरहला ये होता है कि हम उसके अंदर रिकॉर्ड समन करते हैं। हमारा सेक्शन 10(3)C जो है पंजाब प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट प्रोवाइड करता है PG को इख्तियार कि वो पूरे पंजाब में कोई भी केस किसी का रिकॉर्ड IO तलब कर सकते हैं। हम तलब करते हैं, हम रिकॉर्ड में खुद पेरूज करता हूँ, और पेरूज करने के बाद हम लाइन ऑफ इंक्वायरी देते हैं, और उसमें हम वहाँ की टीम से स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुतय्यन कर देते हैं, और उस स्पेशल प्रोसिक्यूटर को उस एग्रीव्ड फैमिली के साथ अटैच कर देते हैं कि उसको प्राइवेटली कौंसल एंगेज ना करना पड़े। हमारा प्रोसिक्यूटर उसको पूरे तरीके से लीगल असिस्टेंस भी देता है और प्रोसिक्यूशन कंडक्ट भी करता है। और हमने जो सिस्टम बनाया, हाई प्रोफाइल सेल हमारा यहाँ पे काम करता है, वो हर फ्राइडे को इन केसेस की रिपोर्ट लेते हैं, और हर मंडे को वो रिपोर्ट मेरे पास टेबल होती है, मैं उसको पढ़ता हूँ, देखता हूँ, जो डायरेक्शंस देनी होती है मैं देता हूँ, और हमारी कोशिश ये होती है कि हाई प्रोफाइल केसेस को जितनी जल्दी हम कंक्लूड करा सकें। अच्छा, इसके साथ साथ अगर नाकिस तफ्तीश हो या मुतल्लिका दफात जो हैं वो शामिल ना की जाएं, इस तरह के भी अफसर जो हैं वो चीज़ों की, अफसरों की कंप्लेंट्स सामने आती हैं, तो इस मसले का आप मुस्तकिल हल क्या देखते हैं? हमारा एक्ट प्रोवाइड करता है कि सेक्शन 10(2) के तहत हमारे जो प्रोसिक्यूटर हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, अगर नाकिस तफ्तीश हो तो वो अपने DPP को लिखते हैं और DPP कंसर्न DPO को लिखते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब में 11,370 लेटर्स हमने लिखे हैं जो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के हैं, उस पर इंक्वायरी होती है। बहुत से पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको सेंश्योर के हवाले से या पीडा के हवाले से, इनके तहत पीडा मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर कहा, इनके अपने रूल्स हैं, उसके मुताबिक ये प्रोसिक्यूट होते हैं। बहुत से डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हुए हैं,
تو یہ پورے طریقے سے ایک میکانزم ہے جو چل رہا ہے. اچھا فرحات صاحب، جس طرح سے ابھی ہم خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ سی ایم صاحبہ کا بڑا رجحان ہے اس طرف کہ ان کا ویژن ہے کہ خواتین کی پروٹیکشن ہو، خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں کا تحفظ کو یقینی بنانا بھی سی ایم صاحبہ کی ترجیح ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ضمن میں پروسیکیوشن کا کیا کردار جو ہے وہ ہونا چاہیے اس ویژن کو تکمیل تک لانے کے لیے؟ دیکھیں میڈم سی ایم کی پہلی اسپیچ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ بچے اور خواتین میری ریڈ لائن ہے. ان کے اسٹیٹمنٹ نے تمام ڈپارٹمنٹس کو سینسٹائز کر دیا. اب ہمارا وکٹم سینٹر جسٹس کی ہم بات کرتے ہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں نے ابھی ریکمینڈ کیا ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو کہ ہم سیکس اوفینڈرز رجسٹر مینٹین کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کو سیکس اوفینس میں سزا ہوتی ہے، اس کی معلومات ہم نیشنل پولیس بیورو کو دیتے ہیں، نیشنل پولیس بیورو نادرا کو دیتی ہے. ہمارے پاس پورا رجسٹر مینٹین ہے. میں آپ کو ابھی ایک کلک پہ بتا سکتا ہوں کہ قصور کے سیکس اوفینڈرز کون ہیں، لاہور کے سیکس اوفینڈرز کون ہیں، سرگودا کے سیکس اوفینڈرز کون ہیں. ہم آپ کو جرنی آف اوفینڈر بتا سکتے ہیں کہ وہ آج فیصل آباد سے لاہور گیا تو متعلقہ تھانے بتا کے گیا ہے کہ میں آج فیصل آباد فوتگی پہ جا رہا ہوں، میں رات کو آ جاؤں گا. ہم اس جرنی کو مانیٹر کر رہے ہیں. اب 45 کنٹریز کے آپس میں سگنیٹری ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں. اس حوالے سے میں نے ریکمینڈ کر کے بھیجا ہے کہ جو ایجوکیشنل ہبز ہیں، وہ چاہے اسکول ہیں، چاہے مذہبی کوئی ادارہ ہے، چاہے مسجد میں پڑھنے والے بچے ہیں، جو ان کے ٹیچرز ہیں ان کی انڈکشن کے ٹائم کے اوپر مینڈیٹری کر دیں کہ ان کا سٹیٹس چیک کیا جائے نادرا سے کہ کیا یہ سیکس اوفینڈر تو نہیں. اگر وہ سیکس اوفینڈر ہیں، میں یہ نہیں کہتا انہیں نوکری نہ دیں، وہ آپ کے رولز ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ان کو انڈر سرویلنس رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گارڈز کے حوالے سے بھی بات کی. جی میں نے اس حوالے سے بھی بات کی. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز کے اندر ایک اسکروٹنی ہو جائے گی، اور اگر کوئی سیکس اوفینڈر ہے تو وہ انڈر لائٹ آ جائے گا کہ ہم نے اس کی موومنٹ دیکھنی ہے، ہم نے اس کو بچوں کو چاہے نہ بھی پتا ہو لیکن ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کو ہم نے انڈر سرویلنس رکھنا ہے. تو یہ اگر وہاں پہ کوئی ایسی واردات ہو جاتی ہے تو ہم نے سارے ٹیچرز کو چیک کرنے کی بجائے سب سے پہلے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ کہاں تھا، یہ تو نہیں ہے کہ کرائم ریپیٹ کر رہا. تو یہ بہت زیادہ اس چیز کو سراہا گیا ہے، اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس اس کے اوپر ورک بھی کر رہی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جلدی دیکھیں گے کہ یہ بچوں کو اور خواتین کے حوالے سے بہت ایک پازیٹیو سٹیپ ہوگا. اچھا، اگر فرحات صاحب عالمی اداروں کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت کون کون سے عالمی ادارے جو ہیں وہ پروسیکیوشن اور انصاف کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیونکہ ہم سگنیٹری ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، تو جو یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں اس میں آپ یو این او ڈی سی لے لیں، یو این وومن لے لیں، یو این ایف پی اے لے لیں. اس کے علاوہ آپ کا جو یورپین یونین کے جو کنٹریز ہیں، اس کے علاوہ یو کے انٹرنیشنل ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یو ایس کونسلیٹ ہے. یہ مختلف ادارے ہیں جو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہمارے کام کریں. ان کے ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں. جیسے آپ ڈرگ پالیسی کی بات کرتے ہیں، یو این او ڈی سی ہمیں اس پہ ہماری پروسیکیوٹرز کی ٹریننگ کرتا ہے، ہمیں مختلف میکانزم بتاتے ہیں، ماڈرن ڈیوائسز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس یو این ایف پی اے جو ہے، یا وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے حوالے سے انہوں نے ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، ملٹی سیکٹورل ٹریننگز کرائی ہیں. بہت سی ایسے انٹرنیشنل میرے وزٹس ہوئے ہیں جس میں نے جا کے میکانزم چیک کیا ہے کہ ادھر اگر میں پرتگال میں گیا ہوں تو میں نے وہاں پہ واچ کیا ہے کہ پالیسی یہ ہے کہ ایک ڈرگ پیڈلر کو پکڑا پولیس نے، اب وہ لاتے ہیں پروسیکیوٹر کے پاس. پروسیکیوٹر دیکھتا ہے کہ ادھر بھائی یہ ڈرگ پینے والا ہے یا ڈرگ بیچنے والا ہے. اگر یہ پینے والا ہے تو وہ اس کو سوئچ کر دیتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر کے پاس کہ یہ پینے والا ہے، یہ بیچنے والا نہیں ہے. اور اگر وہ بیچنے والا ہے تو اس کا کیس وہ کورٹ کو بھیج دیتے ہیں کہ اس کو پروسیکیوٹ کرو. تو اس ٹائپ کی پالیسی جو آپ دیکھتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ یار آپ تو پینے اور بیچنے والے کو اکٹھا ایک ہی سسٹم سے گزار رہے ہیں. تو ایک نئی چیز ہوتی ہے، آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو اسکول کالجز والی بات کی ہے، یہ ابھی ہمیں انٹرپول نے بلایا تھا، انٹرنیشنل کانفرنس تھی سیکس اوفینڈر رجسٹری کی. تو میں نے وہاں پہ پنجاب کو ریپرزینٹ کیا. تو وہاں سے میں نے جب پریزنٹیشن دیکھی 45 کنٹریز کی، تو میں نے یہ ڈرائیو کیا کہ ہم تو رجسٹر تو بنا رہے ہیں، تو اس رجسٹر سے ہم فائدہ کیوں نہ اٹھائیں کہ اسکول انسٹیٹیوشنز اور جو ایجوکیشنل ہب ہیں اس کی اگر ہم اسکریننگ کر لیں اپنے رجسٹر سے تو ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اس طرح ہم انٹرنیشنل بہت موقع فراہم کرتی ہیں، ان کی این جی اوز جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو بہت زیادہ ہمارا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت رول ہے ان اداروں کا، اور اس میں اسپیشلی یو این او ڈی سی کا، یو این ایف پی اے کا، اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یو کے انٹرنیشنل ہے، یورپین کمیونٹی ہے. بہت زیادہ ان کا ہمیں جی ڈی پی والے ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے. پھر ایشیا فاؤنڈیشن
تو یہ ایسی ایسوسیشن ہیں جو مختلف ٹریننگز جو ہیں وہ سیشن کرتی ہیں, ہمارے پروسیکیوٹرز کو بلاتے ہیں, انٹرنیشنل ان کے جو ٹرینرز ہیں, ماسٹر ٹرینر, وہ آتے ہیں ان کی ٹریننگز کا. تو یہ از ویری 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 ہیلپ فل فار اس کہ ہم بہت اچھی پروسیکیوشن کنڈکٹ کر سکیں. اچھا فرحات صاحب, جیسے ہم پالیسیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سزا کی شرح کنوکشن ریٹ کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ نئی کون سی پالیسیاں یا طریقہ کار جو ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے یہ تجزیہ نکالنا کہ اگر آپ کے پاس کنوکشن بہت زیادہ ہوگی تو یہ کوئی بہت ڈیٹرس ہوگی, یہ غلط ہے. بیسیکلی انصاف کی فراہمی ہونی چاہیے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر 50 لاکھ ایف آئی آر درج ہوئی ہے نا 5 سالوں میں, 10 لاکھ ایوریج ہے ہماری پنجاب میں, تو آپ نے 50 لاکھ کی 50 لاکھ ایف آئی آر کا چلان عدالت میں دے دیا. ہمیں کوالٹی آف ورک کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں ماڈرن ٹیکنیکس کو اپنانا پڑے گا, وڈرال آف پروسیکیوشن. مگر مجھے پہلے دن پتہ ہے کہ اس کیس نے سزا نہیں ہونا, تو میں کیوں اس کو عدالت میں لے جا رہا ہوں اور اس کا وقت ضائع کر رہا ہوں. میں پہلے دن وڈرال آف پروسیکیوشن کروں کہ بھائی اس کو نہیں بھیجنا, اس کو اینڈ رزلٹ ہمیں اس کا نقصان ہونا ہے جس پہ پبلک ایکسچیکر بھی لگنا ہے, عدالت کا ٹائم ضائع ہونا ہے. اگر آپ نے 50 کیس کرنے ہیں اور اس 50 کیس میں سے 30 کیس ہے ہی بری ہونے والے, تو آپ پہلے ہی اس کو ڈراپ کر کے 20 کو اٹھا لیں تاکہ سسٹم پہ برڈن بھی نہ ہو, وقت بھی ضائع نہ ہو, اور آپ کا کنوکشن ریٹ آپ کو 100 نہیں تو 90% ضرور ملے گا. پھر ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں سوسائٹل بیہیویئر کا. میں آپ کے سامنے اپنی ریسرچ رکھتا ہوں. 11,000 کیسز کو میں نے ریسرچ آؤٹ کیا جو اینٹی ریپ ایکٹ کے حوالے سے, جس کے اندر وکٹم یا کوئی بچہ ہے یا وکٹم کوئی یا کوئی خاتون ہے. صرف اور صرف 700 کیسز تھے جو میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوئے, جس میں وکٹم پروسیکیوشن کے ساتھ کھڑی رہی. 10,200 کیسز کے اندر ایویڈنس موجود ہے, ملزم گنہگار ہے, ڈی این اے رپورٹ پازیٹیو ہے, وکٹم آ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کہتی میرا ملزم ہی نہیں ہے. نہیں, اب وہ چاہے ملزم نے پیسے دے کے مینج کیا ہے, چاہے پریشر دے کے مینج کیا ہے, چاہے اس نے جیسے بھی سیٹل ڈاؤن کر لیا, نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز, صلح نہیں ہو سکتی, لیکن وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے ریزائل کر دیتے. تو پھر اس کا کیا طریقہ؟ اس کا طریقہ کار اب یہ ہے کہ سوسائٹی کو سٹینڈ کرنا پڑے گا, بلیم کے وکٹم بلیم گیم سے باہر آنا پڑے گا. نارمل کورس میں لوگ کہتے ہیں وہ جی میری بیٹی جو ہے وہ بیان دے رہ جائے گی, وہ کہتے ہیں جان چھڑاؤ یار, لکھ کے دے دو پولیس والوں کو, ہم کارروائی نہیں کی, یہ ہمارا ملزم ہی نہیں. ہمیں کرنا یہ پڑے گا, میں نے ریکمینڈ کر کے بھیجا ہے کہ آپ آن لائن کے حوالے سے رولز بنائے ہیں, جس کو ہم کہتے یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ جو پیرل کنٹریز ہیں وہاں پہ ایسے رولز انٹروڈیوس کرا دیے گئے ہیں کہ جہاں پہ جیسے آپ اسکائپ کے اوپر آپ ہمیں بھیجتے ہیں لنک, ہم گھر بیٹھے آپ کے پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں. وائی ناٹ اے وکٹم کین ریکارڈ his or her statement by sitting in his school or in her home. تو آپ اس کو ہم بیسیکلی رولز ہم بنانا چاہتے ہیں کہ جن رولز کے تحت وہ آن لائن ریکارڈنگ ہو سکے, وکٹم کو عدالت میں نہ جانا پڑے, وکٹم کو وقت مطلب ایک وکٹم آیا 10 دفعہ وہ آ رہا ہے, 10 دفعہ عدالت سے جا رہا ہے, تو ایک ماحول ہے جو ایگنی آف ٹرائل اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کے ساتھ زیادتی پہلے ہوئی اور اس کے بعد پوسٹ ایفیکٹو کہ وہ بار بار آ کے, اور پھر وہ کلاس میں آج نہیں آ رہا, وہ کہتے جی کیوں نہیں آیا بچہ, وہ کہتے جی اس کی تاریخ تھی. تو ان بچوں کے اندر بھی اس کا ایک ماحول خراب ہوتا ہے, وہ فیل کرتا ہے کہ میں کوشش کروں کہ میں بچوں کو نہ دیکھیں. یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ جب بلیم گیم کرتے ہیں نا وکٹم کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی تذلیل ہے اور اس میں سوسائٹی 100% انوالو ہو جاتی ہے. سوسائٹل بیہیویئر کو چینج کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن ٹیکنیکس کو جو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اچھا, جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے, ڈیٹا بیس یوز کیا جا رہا ہے, نیا سیل بنایا جا رہا ہے, ابھی آپ نے بھی کہا کہ پیپر لیس کرنے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے, تو پروسیکیوٹرز کی جو ٹریننگ ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے کہ جدید تقاضوں کے اور جدید ٹیکنالوجی کے مطابق جو ہے ان کی ٹریننگز ہوں. تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جدید اکیڈمی یا ٹریننگ سسٹم کا بھی جو ہے وہ اس میں بیسیکلی ہم نے ایک سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہمارا CPD ادارہ ہے جو پروسیکیوٹرز کی ٹریننگ کرتا ہے, اور ان کولیبریشن ود UN ہمارے پاس UNODC والے ہیں, UNFPA والے ہیں, اور ہمارے پاس UN کے اور ادارے بھی ہیں جو ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اوپر ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. وہ ہمیں جیسے اب لیپ ٹاپس ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں, ہمارا جو CFMS ہے اس کی کیپیسٹی انہینس کر رہے ہیں, ہمارے پروسیکیوٹرز کی ٹریننگ کر رہے ہیں, اور وہ ٹریننگ ڈفرینٹ سبجیکٹس کے حوالے سے, جس میں ایک ٹریننگ یہ بھی ہے. لیکن اگر فرض مال یہ ایک لیجسلیشن اگر ہو جائے گی
تو پھر ہمیں 110% یہ ٹریننگز کو زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک نیا میکنزم آ رہا ہے. بالکل پہلے فائل آپ کے اس مینول آ رہی ہے، اب آپ کو کمپیوٹرائز سارا کرنا پڑتا. تو یہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ ان پڑھ نہیں ہیں. ایک پی سی ایس آفیسر جو ہے وہ کمپیوٹر سے کافی واقف ہوتا ہے، اور ویسے بھی جب ڈیٹا انٹری وہ کرتے ہیں اپنے سسٹم سے تو پہلے بھی وہ اٹیچ ہے. لیکن اب صرف فرق یہ ہے کہ وہ مینول فائلز والا کام ختم ہو جائے گا اور ڈیجیٹل فائلز جو ہیں اس کے اوپر آپ کام کرنے لگیں گے، تو اس سے ان کا بھی کام میں سمجھتا ہوں تھوڑا آسان ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کو ہمارے دفتروں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں رلتی ہوئی فائلیں نظر آتی ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی، اور آپ کی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کے اوپر یا اس کی جو بھی آپ اس کی پیچھے آپ سمجھتے ہیں میموری ہے اس کو آپ انہانس کر سکتے ہیں. تو وہ فائلیں جتنا بھی ورک لوڈ کے حوالے سے ہوگا تو اٹ از دی نیڈ آف دی آر. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وردی سی ایم کی لیڈرشپ میں یہ بڑی جلدی ہوتا میں تو دیکھ رہا ہوں. اچھا، بہت سے نئے سسٹمز ہم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، بہت سی نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اب جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ کام ہوگا، اور انشاءاللہ جو انصاف ہے وہ بھی جلدی ملے گا. پروگرام کے اینڈ پہ جو مین چیز ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ بھی بات کر رہے تھے کہ عوام میں، لوگوں میں اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت کام کر رہی ہے، پروسیکیوشن کام کر رہی ہے، پولیس کام کر رہی ہے، لیکن اگر وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ایویڈنس ہونے کے باوجود بھی اگر عوام یا جو خود وکٹم ہے وہ پیچھے ہٹ جائے تو پھر ڈیفینیٹلی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے، میں نے جو اس کو کافی ورک آؤٹ کیا ہے، وہ جرم کی تو کہانی دے رہا ہے کہ یہ فلاں جگہ یہ قتل ہو گیا، لیکن وہ پوسٹ انفارمیشن ہمارا سسٹم نہیں دے رہا کہ مجرم پکڑا گیا ہے، اس کا ٹرائل ہوا ہے، اس کو سزا ہوئی ہے، وہ آج پھانسی چڑھ گیا. ہم جرم دکھا رہے ہیں لیکن جرم سے جھگڑتا ہوا یا جرم کو پکڑتا ہوا سسٹم ہم نے دکھا رہے ہیں. میں نے پنجاب کے اندر یہ کیا ہے کہ پنجاب میں ہم نے ہر ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر جو ہے ہمارا، اس کو ڈیوٹی باؤنڈ کر دیا کہ اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے ایک پی آر او مقرر کیا ہے، اور ہر ڈسٹرکٹ تحصیل میں جو فیصلے آتے ہیں ہم وہ میڈیا کو فراہم کرتے ہیں پریس ریلیز کی صورت میں، کہ ایک عام آدمی کو یہ میسج جائے. اگر آپ نے اس کو میسج دیا نا کہ جرائم ہو رہے ہیں تو اس کو یہ بھی میسج جائے کہ سزائیں بھی ہو رہی ہیں اور سزائیں ایگزیکیوٹ بھی ہو رہی ہیں. جب ایک عام آدمی کو آپ یہ میسج دیتے ہیں نا، وہ کچھ نہیں بننا تیرا، تو وہ بھی سوچتا ہے یار فلانے کا کچھ نہیں بنا تو میرا بھی کچھ نہیں بننا، میں جو ہے جیسے کہ بنیاد پہ اس کی حق میں بیان دے دیں. اگر آپ ایک عوام کو یہ، میں نے آپ کو بھی کہا ثانیہ زارا کیس نے ہر اس باپ کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ اس کی بیٹی کا ناحق قتل نہیں ہوگا، اور ہر اس شخص کو جو ایک بہو کو قتل کرنا بڑا آسان سمجھتا ہے اس کو یہ ڈیٹرنس دی ہے کہ پنجاب کے اندر اب ایسے نہیں چلے گا. اب پنجاب کے ادارے پورے طریقے سے مدعی بن کے تمہیں کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور چارج فریم کر کے ٹرائل اپرچونٹی دے کے تمہیں ایگزیکیوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب بیٹی ہمارے اس معاشرے میں انشاءاللہ اپنا پورا مقام حاصل کرے گی. بہت شکریہ جی. ناظرین، جس طرح سے آج ہم نے پروسیکیوشن کا سارا آپ کو ایک بیانیہ بتایا کہ کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے، اور بڑی اچھی بات کی ہے فرحات صاحب نے کہ پنجاب کے اندر اب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، پنجاب کے اندر اب ایسا نہیں چلے گا. تو جو بھی عوام جس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے، کسی بچی کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ، تو وہ فوری پولیس سے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے، چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے، ویمن پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ رابطہ کریں، کیونکہ پنجاب کے اندر اب کسی کے ساتھ زیادتی یا کسی کے ساتھ غلط ہو وہ نہیں چلے گا. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.